हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं हूं अफसा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम हफ्ता भर जो बहुत सारे अहम मामलात रहे, खबरों की जीनत बने, उनके ऊपर बात करेंगे। हमेशा फ्राइडे को हम एक वीकली राउंड अप करते हैं, उसी तरह से होगा। सबसे अहम मसला, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है, वो है और हुकूमत उस हवाले से अभी तक कोई खातिर ख्वाह वाज़ेह नहीं कर सकी है मामले को, वो एक नोटिफिकेशन का मामला है। मुख्तलिफ ज़राए से ये इत्तलात आ रही हैं कि ये मामला अब सेटल हो चुका है और जल्द इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इस सारे मामले में हुकूमत ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हसास तर्ज़ अमल इख्तियार किया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया से लेकर अपोजिशन और फिर हुकूमती सफ़ों तक कयास आराइयों का एक बाज़ार गर्म रहा। हुकूमती वज़रा ने इस पर बहुत एक मुहतात रवैया अपनाया और खुलकर कोई बात करने से गुरेज करते हुए में नज़र आए। आप लोग देख रहे होंगे टीवी इंटरव्यूज़ में उनको या रिपोर्टर्स की तरफ से भी उनसे पूछने की कोशिश की जाती रही। अब इसकी वजह से कुछ दिन अफवाहें फैलती रहीं, बहुत सारी कयास आराइयाँ होती रहीं। हुकूमती रहनुमा आमिर डोगर ने इस मामले को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से जोड़ा, जबकि वज़ीर दिफा उनसे सवाल किया जाता रहा, लेकिन वो खामोशी से वहाँ से चले गए। फवाद चौधरी सब अच्छा है कि गर्दान गर्दानते हुए हमें नज़र आए हैं और वज़ीर दाखिला जो कि हर मामले पर बात करते हैं और हत्ता के जो सियासी पेशन गोइयाँ होती हैं वो उससे भी गुरेज नहीं करते। वो मुस्तकबिल का हाल भी अक्सर बता रहे होते हैं। वो भी इस मामले पर ये कहते हुए नज़र आए कि ये उनकी डोमेन में नहीं है ये मसला, और वो वज़ीर आज़म सामने उनसे जाके पूछ लें, इस तरह से कहा उन्होंने सहाफ़ियों से। मरियम नवाज़ का जब पेशी पर आई इस दौरान, तो उन्होंने भी इस मामले के ऊपर बात की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जादू और जंतर मंतर से मुल्क चलाने की कोशिश की जा रही है। इस पर दूसरी तरफ से और ओवरऑल अवाम की भी राय सामने आ रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए तनकीद हो रही है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कहा जा रहा है और ज़ातियात के हवाले से सियासत की बातें हो रही हैं। लेकिन नून लीग के रहनुमा इस बात का दिफा करते हुए ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि ये एक संजीदा मामला है जिस पर बात होनी चाहिए अगर ऐसा हो रहा है। ये क्यों सूरत हाल बनी, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे और क्या इसका सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर कोई, ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, इसका कोई असर होगा या नहीं होगा। और दूसरी तरफ एक और भी अहम खबर कल सामने आई जब अमरीकी नाज़िमुल अमूर से लाहौर में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की अलग अलग मुलाकातें हुई। इस पर भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या इस बात की तरफ एक और वाज़ेह इशारा है कि नून लीग में दो बयानियों का मामला इस हद तक संगीन है कि दोनों रहनुमा साथ बैठकर मुलाकात भी नहीं कर सकते। एक और अहम मामला जो कि आज की एक अहम खबर है, बरतानवी अदालत के हुक्म पर रेहाम खान ने हत्तक इज़्ज़त के केस में जुल्फ़ी बुखारी से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। हुकूमती वज़रा इस मामले को सोशल मीडिया रेगुलेशंस हो जाएं या मीडिया के कंट्रोल के हवाले से जो बात हो जाए उससे जोड़ें। फवाद चौधरी ने कहा कि इसीलिए हम मीडिया लॉज लेके आ रहे हैं ताकि हत्तक इज़्ज़त के जो है वो मामला ना हो सके। लेकिन अब सवाल ये है कि जब कवानीन इस हवाले से पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसा कि आपको याद होगा पैनामा लीक्स केस में इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पैसे की ऑफ़र का एक इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हत्तक इज़्ज़त का केस दायर किया हुआ है, जिस पर अदालत वज़ीर आज़म को कई बार तलब कर चुकी, वज़ीर आज़म वहाँ पर नहीं आए। तो हमारे यहाँ क्यों इतने सीरियस इस हवाले से इंप्लीमेंटेशन नहीं है हत्तक इज़्ज़त के कवानीन की, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हफ्ते भर के बहुत सारे मामलात हैं। हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान हैं, मुल्क के जाने माने सियासी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब, मुर्तज़ा सुलंगी साहब और ज़ैगम खान साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आमिर ज़िया साहब, आगाज़ आपसे ही करेंगे और पहला ऑफ कोर्स यही इशू है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अब हुकूमत कल से मौक़िफ़ अपना रही है कि समरी अरसाल कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और ये भी एक बयान जो हुकूमत का सामने आया कि ड्यू प्रोसेस के तहत ये सारा मामला हो रहा है। फिर ये सवाल उठा कि क्या पहले एक प्रोसेस को फॉलो करके ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं हफ्ते भर की डेवलपमेंट्स को देखते हुए, आप क्या समझते हैं, क्या ये मसला रिजॉल्व होने के करीब पहुँच चुका है या रिजॉल्व हो चुका है? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मसला अब यकीनन हल हो जाएगा। ये मैं ये कहता कि ये मसला यकीनन हल हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन इस मसले ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। एक तो पहला सवाल जो मेरे ख्याल में जो खदशा है, जो इस चीज़ का हमें बात करनी चाहिए कि ये गैर ज़रूरी किस्म का तनाज़ा था। इस तनाज़े से हुकूमत बच सकती थी और लेकिन उसके बावजूद नहीं बचे। और मतलब है कि एक ऐसी चीज़ को कि जो रूटीन का ट्रांसफर एंड पोस्टिंग होती है फ़ौज में, उसको एक हमने बहुत ज़्यादा मतलब है कि माइक्रोस्कोप के नीचे लेकर आ गए।
اور خصوصاً اب ISI جیسے حساس ادارے کے اندر آپ دنیا میں دیکھیں کہ کوئی بھی جس طرح کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ انڈر دا ریڈار رہتی ہیں, ان کو اتنا لائم لائٹ میں نہیں لایا جاتا. تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جی چاہے وہ ISI چیف ہو, چاہے مطلب ہے اس کے اوپر جتنی بات ہوئی میرے خیال میں نیشنل میڈیا پہ, اور ظاہر ہے کہ اس کی بازگشت آپ کو بین الاقوامی میڈیا میں بھی نظر آئے گی, لوگ بڑا کلوزلی واچ کرتے ہیں, تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ چیز. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو پھر ایک سگنلز ملے کہ جناب وزیر اعظم جو ہے وہ انٹرویو کریں گے, وزیر اعظم صاحب جناب فلاں چیز کریں گے, یا وہ چاہتے ہیں کہ جی جو پرانے ہمارے ISI چیف ہیں وہ مزید کچھ عرصہ رہیں. اب ایک بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ یہ ادارے جو ہوتے ہیں شخصیت سے بڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ آرم فورسز ہوں, چاہے اس کے لیے ISI کی اگر ہم بات کریں, اور ISI خود ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس میں مطلب لاکھوں اس کے ساتھ اس کے کام کرنے والے, سول میں بھی فوج میں بھی. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک شخص چلا جائے تو وہ ادارہ جو ہے خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں, میں یاد کریں کہ جی وہ زیر الاسلام ابھی جو پچھلے چند سال میں جو ہمارے ISI چیف رہے, اور رضوان اختر آئے, اور اس کے بعد جی فلاں آئے, اور اس کے بعد فیض صاحب آئے, تو اس سے کوئی ادارے کی کارکردگی پہ فرق نہیں پڑا. ادارہ تو اسی طرح کام کرتا ہے, ادارہ جو ہے وہ مطلب شخصیت سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو صرف اس چیز کے اوپر ایک مسئلہ بنا دینا میرے خیال میں بڑا ایک برا ریکلیشننگ تھی گورنمنٹ کی طرف سے. ایک بہت مطلب ایک اس بات کو پھر انڈر لائن کیا اس میں کہ جناب ہماری جو سیاسی شرافیہ ہے وہ کبھی بدعنوانی میں الجھ جاتی ہے, کبھی اس کی جو ہے وہ نادانیاں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, کبھی کوئی اور ایشو ہوتا ہے جو میچورٹی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جو بالغ النظری ایک ہونی چاہیے اس طرح کے ایشوز کو حل کرنے میں, وہ نظر نہیں آتی. اور اس کی وجہ سے ایک بلا وجہ کی کنٹروورسی, بلا وجہ کا وہ ہوا ہے. میرے خیال میں اس کا جو بیڈ ٹیسٹ ہے, مسئلہ حل بھی ہو جائے لیکن یہ بیڈ ٹیسٹ لنگر آن کرے گا کافی دنوں تک. جی یہی بات میں سولنگی صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی. سولنگی صاحب, کیا پھر اس کے اگر یہ غیر ضروری تھا تو پھر اس کے آگے کیا نتائج نکل سکتے ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ تقرری ہونے کی صورت میں یا ریزالو ہونے کی جس طریقے سے انیشیٹ ہوا تھا معاملہ وہ حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے گا, یہ خاموشی یہ جو شور شرابہ ابھی ہو رہا ہے یہ برقرار نہیں رہے گا اس طریقے سے اس کے اوپر؟ دیکھیں, یہ ضروری تھا یا غیر ضروری تھا, اس کا انحصار اس سے ہے کہ آپ کس سے بات کرتے ہیں. میرے خیال میں عمران خان نے اس کو غیر ضروری سمجھ کر اس طرح سے نہیں کیا. ضرور ان کی کوئی سوچ سمجھ ہوگی, کچھ مقاصد ہوں گے جو وہ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ اسلام آباد اور پنڈی میں رہتے ہیں, خاص طور پر جو باخبر صحافی ہیں, ان کو تو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کہ یہ تبادلہ ہونا ہے, DG ISI کو کہیں جانا ہے, یہ اس پر سول اور جو ملٹری کے جو اعلیٰ اختیاراتی جو افراد ہیں ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. لیکن یہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ہی اس میں کہا جا رہا تھا کہ جی ابھی آپ ٹھہر جائیں, ابھی آپ رک جائیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ اچانک سب کچھ ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ جس گھمڑ پن کا مظاہرہ وزیر اعظم ہاؤس اور جو کابینہ کے ارکان نے کیا ہے, اور ہر روز جس طرح سے بھانت بھانت کی تشریحات انہوں نے دی ہیں, انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ کمزور کر لیا ہے. اب جو بھی جس طریقے سے بھی مسئلہ حل ہو, چاہے جو اعلان کیا گیا تھا 6 اکتوبر کا اسی طرح سے عمل ہو, اس میں 2-4 دن آگے پیچھے ہو, تمام صورتوں میں جو نقصان ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس اور عمران سرکار کا ہوگا, اور وہ آپ کو آنے والے جو دن ہیں ان میں نظر آئے گا. زیکم صاحب, غیر ضروری تھا یہ ایشو جس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے, یا پھر ہمارے ملک کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے جو عمران خان صاحب کے لیے ایک نیا چیلنج ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو ان کے سول عسکری تعلقات جو تھے وہ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں اور حکومت خود بھی بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے اس کے اوپر. تو آپ سمجھتے ہیں ایک بڑا دھچکا ہے اس فرنٹ پر عمران خان صاحب کے لیے؟ جی ابسا, دھچکا تو ہے. آپ اگر تاریخ کی بات کرتی ہیں تو تاریخی طور پر پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ تھوڑے دور میں ہم ماشاء اللہ میں ہوتے ہیں اور تھوڑے دور میں ہم جو ہے وہ ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں. مکمل جمہوریت میں تو ہم ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جب جمہوریت نام کی جو چیز ہوتی ہے اس میں بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ تمام ادارے اپنی فینس سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنے حدود کا تعین کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میری باڑ یہاں لگے گی, میری باڑ یہاں لگے گی. اداروں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے,
اور عہدیداروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, آفس ہولڈرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ معاملات ختم نہیں ہوئے کہ نیب کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں, کہاں ختم ہوتی ہیں, اعلیٰ عدالتوں کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں, کہاں شروع ہوتی ہیں, وزیر اعظم صاحب کے اختیارات کہاں سے شروع ہوتے ہیں, کہاں ختم ہوتے ہیں, ایگزیکٹو کی کیا اتھارٹی ہے. ہر چیز مسلسل کنٹیسٹڈ رہتی ہے. رولز آف دا گیم تو اس ملک میں طے ہی نہیں ہو پاتے. اب جہاں تک دیکھیے یہ معاملہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا, ظاہر وزیر اعظم صاحب تو باس ہیں, ڈیفنس منسٹری کے بھی وہ باس ہیں, انٹیریئر منسٹری کے بھی باس ہیں, چیف آف دا آرمی اسٹاف کے بھی باس ہیں وہ, اور ظاہر آئی ایس آئی کے چیف کے بھی وہ باس ہیں, وہ ایگزیکٹو ہیڈ ہے, اور واضح طور پر ان کا اختیار ہے کہ آئی ایس آئی چیف کو وہ اپوائنٹ کریں. کس قانون کے تحت کیا طریقہ کار ہوگا قانون میں تو لکھا ہوا نہیں ہے, قانون کا تو کوئی ایسا ریفرنس نہیں ہے. اس میں پریسیڈنٹ موجود ہے کہ پریسیڈنٹ یہ ہے کہ 3 نام پیش کیے جاتے ہیں آرمی کی طرف سے, کیونکہ یہ بھی ٹریڈیشن ہے کہ آرمی کی طرف سے آئی ایس آئی کے چیف ہوتے ہیں. آئی ایس آئی جو ہے وہ آرمی کا ادارہ نہیں ہے, پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے, بالکل اس طرح جس طرح کے آئی ایس آئی ہے, جس طرح کے موساد ہے, جس طرح کے را ہے. اور یہ ان میں سے یہ کوئی بھی ایجنسی آرمی کی, ملٹری کی نہیں ہے. ملٹری کی اپنی انٹیلیجنس ہے جو ایم آئی ہے, جو ملٹری کے اندر کے انٹیلیجنس کرتی ہے. لیکن پاکستان میں اگین ٹریڈیشن یہ ہے کہ آئی ایس آئی میں ملٹری کے لوگ ڈیپوٹیشن پر جاتے ہیں, کچھ عرصے کام کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. وہاں پہ بہت سے سویلین لوگ بھی ہیں, اور جو آئی ایس آئی میں سویلین کام کرتے ہیں وہ پورا کریئر, پوری زندگی وہاں کام کرتے ہیں, اور وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے کیونکہ وہ مسلسل آئی ایس آئی میں کام کرتے ہیں. ملٹری کے لوگ کیونکہ جا کر پھر واپس آتے ہیں, اس لیے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کس نے آئی ایس آئی میں کام کیا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز جو طے نہیں ہے کہ پریسیڈنٹ کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا پریسیڈنٹ میں نوٹیفیکیشن ریٹن فارم میں آتا ہے جس کو وزیر اعظم صاحب جو ہے ایک نام پک کر لیتے ہیں, کیا چیف آف دا آرمی اسٹاف ان کو زبانی طور پہ بتاتے ہیں, زبانی مشاورت ہوتی ہے. اور ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ غالباً اس سے پہلے بھی عموماً زبانی مشاورت ہوتی رہی ہے, اب بھی زبانی مشاورت ہوئی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس زبانی مشاورت کو مسترد کر دیا یا اس کو تسلیم نہیں کیا, اور اصرار کیا کہ ان کو تحریری طور پر ان سے مشاورت کی جائے. اور اس میں جو اہم ترین بات ہے, عامر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو معاملہ جب انٹیلیجنس کا, اور خالی انٹیلیجنس کا بھی نہیں, اگر صرف آئی ایس آئی تک کی بات ہوتی تو چلیں پھر بھی ہوتا, کیونکہ اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ فوج کی اپنی ہائیسٹ لیول کی کچھ اپوائنٹمنٹس بھی وابستہ تھی, اور یہ بہت اہم معاملہ ہے. اور اس طریقے سے ہائی پروفائل میں اس طرح کا کنفلکٹ آنا, جو ایگزیکٹو کے اندر کا کنفلکٹ ہے, فوج بھی ایگزیکٹو ہی کا ادارہ ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے, فوج حکومت سے الگ چیز نہیں ہے, حکومت کا ادارہ ہے. ایگزیکٹو کے اندر اس طرح کا ایک کنفلکٹ کھل کر آنا, اس پر اتنی ڈیبیٹ آنا, اور اس میں اہم بات جو پھر ڈیبیٹ کا دوسرا پہلو ہے کہ موٹیو وزیر اعظم صاحب کا. ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم صاحب یہ سیویلین سپریمیسی کے لیے تو کر نہیں رہے, وہ سیویلین سپریمیسی کے کتنے چیمپئن ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. دوسری بات زیغم صاحب اگر آپ کی اجازت سے میں مجھے کوئک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن باقی میں اس کو یہیں سے آگے کنٹینیو بھی ضرور چاہوں گی کہ ہم کریں. آپ لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال بھی ہے اور اس کے دور رس اثرات بھی ہوں گے. جو بات آپ کر رہے ہیں ہم ایک بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. ناظرین حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے ایک تو اہم نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے, اور آگے جا کے ہم نے بات کرنی ہے مریم نواز کا. اس کے اوپر جو جنتر منتر والا ریاکشن آیا اس پہ بھی بہت بحث ہو رہی ہے, اس کو بھی ہم موضوع بحث بنائیں گے پروگرام کا. اور اہم خبر جو آج کی ہے, ریحام خان نے جو جھوٹا الزام لگایا تھا بخاری پر, اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگ لی ہے ان سے. زیغم صاحب بریک سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے میں چاہوں گی آپ مکمل کر لیں. آپ نے کہا سخت امپلیکیشنز ہوں گی, دوسری بات جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ مکمل کر لیں پلیز. دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ایک اہم بات جو ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایسا کیوں کیا ہے, ان کا موٹیو کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے سیویلین سپریمیسی کے لیے تو ابھی تک کچھ ایسا نہیں کیا. اگر آپ پلرز آف سٹیٹ کے حالات دیکھیں, ان کا عدالتوں سے رویہ دیکھیں, اعلیٰ عدالت کے جو جج ان کو ناپسند آتے ہیں ان کے بارے میں ان کا رویہ دیکھیں, نیب کو جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں, پارلیمنٹ پر جس طرح کی ان کی بے توجہی رہی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں, ان کے دوسرے جو ایگزیکٹو کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان میں سے جس نے ان کی حکم عدولی کی ہے, جیسے کہ ایف آئی اے کے ایک سابق چیف نے جو کچھ کہا کھلے عام پریس کے سامنے, وہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو اس طرح کا تو وزیر اعظم کا ٹریک ریکارڈ ابھی تک نہیں ہے
کہ وہ سویلین سپریمیسی کے لیے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں بیلنس قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسرٹ کریں. تو بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ ان کا جو ایک ایجنڈا رہا ہے کہ ایک ون پارٹی ہیجمنی کو وہ قائم کریں اور اپوزیشن کو رگڑ کے رکھ دیں. اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہو جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کریں اور جس کے تحت ان کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ اگر وہ یہ جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو لے کر چلیں تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اسی طرح سے اس کو دیکھ رہی ہے اور اکثر مبصرین بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں. جی عامر صاحب، پھر اب یہ بات ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی حکومت کے اوپر یہ تاثر ایک رہتا ہے اور یہ اپوزیشن بھی ان کے اوپر الزام لگاتی ہے، تابع ہیں اداروں کے، ان کو لے کر سلیکٹڈ کا الزام لگتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر. تو کہیں نہ کہیں اگر یہ ابھی ہم اگر مگر میں یہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ اسی طرح کی اطلاعات ہیں کہ اگر کوئی پرائم منسٹر صاحب کا ڈفرینس اس کے اندر ہے سنجیدہ طور پہ، تو یہ اس تاثر کو زائل کرنے میں بھی کہیں نہ کہیں ان کو اس سارے چیپٹر میں مدد مل سکتی ہے، یا پھر جو وہ عوامی پاپولیرٹی انجوائے کرتے ہیں دیگر وجوہات کی بنا پر، اس حوالے سے اگر شخصیت سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں ان کے لیے خراب. ایک بات سمجھنی چاہیے، جو زیغم صاحب نے ابھی بات کی، اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ جی جس افسر کے تعلق زیادہ کمفرٹیبل ہیں وہ چاہتے ہیں وہی رہے. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ افراد کی پالیسی نہیں ہوتی ہے، اصل میں ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، اور ادارہ جو ہے وہ مطلب ہے کسی شخصیت کی صورت میں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی سوچ کو. تو یہ نہیں ہوگا کہ اگر فیض صاحب چلے جاتے ہیں اور ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو وہ ISI جو ہے بالکل کوئی 360 ڈگری ڈفرینٹ پوزیشن لے لے گی ان امور کے اوپر، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس ہو، چاہے کوئی بھی ایشو انڈیا کا ہو. تو ایسا نہیں ہوگا، ایک تسلسل برقرار رہے گا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی میری فلاں سے زیادہ ہم آہنگی ہے تو یہ ان کا بھول پن ہے، ان کا نادانی ہے کہ جناب وہ سمجھیں گے جی کہ یہ میرے ساتھ اچھی چائے پیتا. ہو سکتا ہے جو نیا افسر ہے وہ زیادہ اچھی طرح آپ سے بات کر رہا ہو. یہ ایشو یہ نہیں ہوتا کہ مینرزم کیا ہے اور باڈی لینگویج کیا ہے، اصول ہوتا ہے کہ ریاست کی پالیسی، ادارے کی پالیسی. تو وہ چیز زیادہ اہم ہوتی. تو اس کے اندر جو ہے پھر عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ISI جیسے ادارے میں پھر دوہراؤں گا کہ اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ جو ISI کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، مطلب ود ان دا انسٹیٹیوشن کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی ایک اپنا میموری ہوتی ہے، وہ اس لحاظ سے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کے لیڈر ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل ہمیں واضح ہو. پھر دوسرا آپ نے جو بات کی کہ غالباً اس سے جو ایک تاثر تھا عمران خان صاحب کا کہ جناب لوگ الزام لگاتے تھے کہ جی ہائبرڈ ایک وہ ہے حکومت ہے اور جناب صرف جو ہے یہ فوج کی زور پر قائم ہے، یہ اس کے جو ان کے مخالفین لگاتے رہے. اچھا یہی ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ بھی رہا ہے، جس کو یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہوتی ہے نا. کیونکہ میں اگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے سے جو ناچیز میری رائے یہ ہوگی کہ جناب پاکستان میں جو جس طرح کے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں تو وہاں پر سول اور جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو مل جل کے چلنا ہے، اور جتنی ان میں ہم آہنگی ہوگی وہ ریاست پاکستان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. تو اس میں ہمیں شاکی نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی کیوں دوستی ہے. اور اگر مجھے تشویش اس وقت ہوگی کہ اگر ان میں دراڑ پڑتی ہے، یہ دوریاں ہوتی ہیں. جی بالکل، میں سولنگی صاحب کی طرف کہتے ہیں کہ دوریاں بڑھیں گی تو میرے خیال میں جی اچھا جی آپ مکمل کیجیے عامر سولنگی صاحب. جی میں میرا یہ کہنا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دراڑ پڑے گی یا مسئلہ ہوگا تو اس پہ میں خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جو ریاست کو چیلنجز درپیش ہیں اس کے لیے چیز نقصان دہ ہے. تو عمران خان صاحب کو بھی مطلب ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے اور وہ محاذ آرائی سے گریز کرے. ہر جگہ پر سینگ پھنسانے کی کہتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے جھاڑی کے اندر. جی بالکل، یقیناً یہ ایبسولوٹلی جو چیلنجز کا سامنا ہے اس کے اندر یہ تو اس کو سیلیبریٹ کرنے والی تو بات نہیں ہے. لیکن سولنگی صاحب، مریم نواز نے کہا کہ عمران خان صاحب نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کیوں چاہیں گے نواز شریف صاحب بننا؟ اور سول سپریمیسی کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عمران خان صاحب کو اس کو کے لیے ایک سیلنگ پوائنٹ ہو بھی سکتا ہے، ان کا کوئی کسی قسم کا انٹرسٹ ہو بھی سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں نواز شریف تو خیر وہ نہیں بننے جا رہے، لیکن جو ڈیفائنس انہوں نے ظاہر کی ہے اس سے کچھ سیاسی مقاصد وہ ضرور حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جس راستے پر وہ چلتے رہے ہیں وہ روڈ آ کر بند ہو گیا ہے ایک بند گلی میں، اور جب آپ بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس جب آپ کو جانا ہوتا ہے، جب آپ اقتدار سے محروم ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا.
اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے انحراف جس کا اظہار کیا ہے وہی شاید ان کی آخری میراث ہو. تو یہ اتنا بھول پن میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انہوں نے یہ کوئی پنگا لیا ہے، تو یہ بھول پن بالکل بھی نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فرد اور ادارہ اس کی پالیسیوں میں کیا ہوگا فرق، ابھی تک تمام ادارے ایک صفحہ جس کا وہ ڈھول پیٹتے رہے ہیں، اس سے عمران خان نے غیر معمولی طاقت حاصل کر لی ہے، اور اس کے نتیجے میں ریاست کے بہت سارے ادارے، اپوزیشن، میڈیا، جوڈیشری، یہ سب ایک طرح سے دیوار کے ساتھ لگے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں جو دوسرے طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا اور کوئی چوائس نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو عمران خان پہلے بھی کرتے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ان کی غلطی ہے کہ اور کوئی آپشنز اور چوائسز نہیں ہے. وہ چوائسز جو ہے جب یہ خزاں کا موسم جیسے اب ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد بہار آئے گی تو غالباً نئے جو گل بوٹے ہیں ان کے نکلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہی ایک پریشانی ہے. یہ بہت آپ نے دلچسپ اور منفرد قسم کا پہلو اجاگر کیا سولنگی صاحب. اسی کے ساتھ میں ایک بریک پہ جاؤں گی اور پھر موضوعات ہیں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ نون لیگ ایک ہی پارٹی جس کے صدر اور وائس پریزیڈنٹ دونوں کے ساتھ الگ الگ امریکی ناظم الامور نے ملاقاتیں کی لاہور میں ایک ہی شہر میں. ایک تو اس کا بھی ذکر کریں گے. اور زیغم صاحب پہلے میں چاہوں گی آپ اس کے اوپر ایک کامنٹ کریں کیونکہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے بات. مریم نواز نے جو بیان دیا جنتر منتر کے حوالہ اس کے اوپر تنقید تو ایک طرف ہو رہی ہے لیکن میں دیکھ رہی تھی نون لیگ کے جو رہنما وہ آ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے, اس کو آپ لوگ مذاق کیوں سمجھ رہے ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے نام کے اوپر جس طریقے سے وزیر اعظم کا اصرار رہا اور کتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کو نہیں بدلا, اور پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے حوالے سے جو نام سامنے آیا اچانک سے, یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے جس کے اوپر اپوزیشن کو کنسرن ہو یا محض سیاسی بیان بازی ہے؟ یہ دیکھیے یہ ایشو ہونا تو نہیں چاہیے اور اس پیرائے میں گفتگو سیاستدانوں کو آپس میں بھی نہیں کرنی چاہیے اور کمنٹیٹرز کو بھی بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن بدنصیبی کی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ جس لیول پر چلا گیا ہے اور جس میں ڈیبیٹ کا جو لیول ہے اس میں سبسٹنس اتنا کم ہو گیا ہے اور پرسنل اٹیک اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس میں یہ بات جو ہے وہ کامن ہو گئی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس گفتگو کی, اس پیرائے کے گفتگو کی سپیس کیسے پیدا ہوئی, اپوزیشن کو یہ موقع کیسے ملا کہ وہ اس طرح کے اٹیکس لانچ کرے. اس کی تو ایک تو بڑی واضح سی بات ہے کہ جب بہت سے فیصلوں کے پیچھے آپ کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن لا نہیں پاتے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لاجک, کوئی پالیٹکس, کوئی اس کو اسٹریٹجی ایکسپلین نہیں کر پا رہی, تو پھر اس میں ایک موقع آتا ہے کہ اس طرح کی ایکسپلینیشن لائی جائے. اور جو دوسری بات اس کے پیچھے موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی سابقہ منقوہہ ریحام خان کی جو کتاب ہے اس میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں اور وہ ایک طرح کا ظاہر ہے ایک سبسٹنس کا ایویڈنس کا تو کام ہے کیونکہ اس کو اس طریقے سے تو ریجیکٹ نہیں کیا گیا کہ مکمل طور پر مسترد کر دی جائے. عمران خان اس کو کورٹ میں تو نہیں ان کو لے کر گئے جیسے کہ ابھی ریحام خان کو زلفی بخاری لے کر گئے, عمران خان بھی کورٹ میں لے کر جا سکتے تھے, اس کے بعد وہ بات مکمل طور پر ختم ہو جاتی. تو آئی تھنک یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور اس طرح کا ہم سوچ بھی رہے ہیں, اگرچہ یہ انکامن نہیں ہے پاورفل لوگوں میں کہ اس طرح کی ان میں ضعیف الاعتقادی ہو اور ضعیف الاعتقادی کی بنیاد پر وہ کام کریں, لیکن اس کا کوئی ایویڈنس بھی تو نہیں ہے نا. اور بالکل, اور اسی بنیاد پہ پھر اسی طرح کا جواب حکومت کی طرف سے بھی مریم نواز کے حوالے سے دیا گیا. سولنگی صاحب, اب یہ جو معاملہ ہے امریکی ناظم الامور اینجلا اینگلر گئیں کل ملاقات کے لیے, بڑی اہم, شہباز شریف صاحب سے الگ ملاقات ہوئی, مریم نواز سے الگ ہوئی, اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتی ہے نون لیگ؟ ہم جب بھی ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں سنجیدہ نوعیت کے کوئی ڈویژنز نہیں ہے پارٹی کے اندر, لیکن یہ تو کوئی اور ہی شکل پیش سارا معاملہ. دیکھیں یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ جی دونوں سے الگ ملی ہیں تو ضرور اس میں کوئی اختلاف رائے ہوگا. اختلاف رائے ہوتا بھی ہے لیکن اختلاف رائے جماعتوں کے اندر یا نون لیگ کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تب اس وقت یہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں یا ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو جو عملاً جو تاریخ ہے اس میں چھوٹے بھائی نے ابھی تک کوئی بغاوت نہیں کی, کسی فیصلے سے انحراف نہیں کیا,
تو اس لیے میں اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. جس کو میں اہمیت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو امریکی ناظم الامور ہیں وہ حزب اختلاف کے تمام لیڈر سے مل لیں، یوسف رضا گیلانی سے بھی ملی. عمران خان کو تو ابھی بھی فون نہیں آتا، ان سے تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی. وہ ہر غیر ملکی انٹرویو میں ٹھنڈی سانس بھر کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ بہت مصروف ہے وغیرہ ہیں. ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ اس طرح کی شکایتیں کرتے رہے. تو میرے خیال میں اہم خبر یہ ہے کہ حکومت کو کولڈ شولڈر ہے، اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ امریکی مل رہے ہیں. اس کے اندر کیا بات ہے اس پر جو ہے وہ ذرا سوچنا چاہیے. یہ جو مریم سے ملے ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ جو 16 وائس پریزیڈنٹس ہیں پی ایم ایل این ان میں صرف انہی کے ساتھ ملاقات کیوں. وہ بات یہ ہے کہ سارے وائس پریزیڈنٹس ایک وزن کے نہیں ہیں. جو نئی لیڈرشپ ہے اس میں عوام کی سطح پہ بھی اور دنیا بھر میں بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اہم لیڈرز ہیں، اس لیے وہ ان سے بھی ملی ہیں. اگر کوئی جواز ڈھونڈنا ہوگا تو آپ یہ کہیں گے کہ جی شہباز کی کمر میں درد ہے تو اس سے انہوں نے الگ ملاقات کر لی. جی، لیکن ایسا کوئی جواز پیش نہیں کیا. جو رپورٹ بھی ہوا اس میں کوئی واضح موقف نہیں سامنے آیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ مریم نواز اپنے والد صاحب کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں. عامر ضیاء صاحب، ایک ہی پارٹی کے ایک ہی شہر میں پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ، جب آلریڈی ہمیں بیانیوں کا فرق اور اختلافات کا پتہ ہے، کیسی ہے آپ کی نظر میں یہ بات؟ دوسرا، سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخر کار شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کی کسی بات سے اختلاف کھل کر تو نہیں کیا ہے، ان کے فیصلے تو انہیں کے صادر ہوتے ہیں. کیسے مریم نواز نام لے رہی ہیں ابھی تک شخصیات کے، لیکن شہباز شریف صاحب ابھی بھی قومی ڈائیلاگ اور شفاف انتخابات کی بات کرتے ہیں. کسی بھی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے پارٹی کے اندر؟ ایک بات اب سے میں مرتضی سولنگی صاحب کی گفتگو نہیں سن سکا، کوئی میرے خیال میں لائن میں پرابلم تھی. لیکن یہ جو سوال ہے میرے خیال میں یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ جو ایک صفحے والا سوال ہے نا کہ ایک صفحے پہ ہے یا نہیں ہے بعض امور پہ. تو یہاں پر نظر یہ آتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ نون لیگ کی قیادت یہ ہاؤس آف اتفاق ہے، اس میں نا اتفاقی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر ذرا بھی آپ بیک گراؤنڈ انٹرویوز کر لیں ان کے سنجیدہ ترین فرسٹ ایئر لیڈرز کے ساتھ، تو اس میں وہ بتائیں گے کہ جناب مطلب یقیناً صرف سوچ کا بھی فرق ہے، بیانیے کا بھی فرق ہے، لیکن اصل جو فرق ہے وہ یہ کہ جی جو جنریشن نیکسٹ ہے اس بات کے اوپر مطلب سرکردہ ہے کہ جناب کون جو ہے پارٹی کی قیادت آگے چل کے سنبھالے گا. اچھا، اس میں لیکن اس بات کو میں نہیں سچا سمجھتا کہ اسی وقت کوئی پارٹی میں سپلٹ ہو جائے گا، لیکن یہ جو کھیچم تانی ہے اس میں پارٹی کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوگی. شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ جناب بہت ساروں کا جس طرح یہ آخری الیکشن ہوگا اگلا جو 2023 کا ہوگا، سب کی بڑھتی عمریں ہیں، ان کی خواہش ہوگی کہ ہر طرح سے وہ کسی طرح پارٹی کو یونائٹڈ فارم میں لے کر جو ہے وہ اگلے انتخابات میں جائیں. اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جی اصل جو وہ ہیں الیکٹرل ووٹ پولر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. بے شک شہباز شریف صاحب کی کارکردگی بہت اچھی رہی پنجاب میں، لیکن ووٹ جو ہے وہ موبلائز جو کرتے ہیں پاپولر ووٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے. تو اس حد تک حدت نہیں بڑھائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہچاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک ہی پارٹی کی فرض کریں قیادت سے ملاقات ہو رہی تو کتنے بھی ہو سکتی تھی، چچا بھتیجی بھی ہیں، صدر نائب صدر بھی ہیں. تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جی اختلافات جو ہیں بڑھ گئے ہیں، اور اس کا احساس جو ہے لگتا ہے کہ جو ہمارے فورن مشنز ہیں ہمارے ملک میں ان کو بھی پتہ ہے. اور ہمارے ایک اور جو مسئلہ ہے کہ جی وہ جب امریکہ کی کسی بھی مطلب لیول کی اس سے ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی ہے، سفارتکار سے، تو بالکل ایک وائس رائے والا تاثر ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں آج بھی. اور گو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی امریکہ کے ساتھ آج پاکستان کے جو بھی مفادات ہیں اس میں کنورجنس سے زیادہ ڈائیورجنس ہے. کنورجنس تو رہی نہیں ہے کسی معاملے پہ. تو یہ ان کا بھی جو سمبلزم ہے ایسے وقت میں کہ جب مطلب ہے کہ میں کہوں گا جو ٹائمنگ ہے اپوزیشن سے ملنے کی، تو اس کی بھی جو سگنلنگ ہے وہ میرے خیال میں اتنی کہتے ہیں نا کہ مناسب نہیں ہے. اگر میں سفارتکاری کے پوائنٹ سے بھی دیکھوں کہ یہ بالکل والی بات ہے کہ جناب جب آپ کو پتہ ہے کہ تلخیاں بڑھ رہی ہیں، انسٹیبلٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ جب اپوزیشن کے لوگوں سے ملتی تو اس کی ایک وہ ہوتا ہے، اس کا بھی تاثر ہوتا ہے. بالکل بالکل. جی، ایک بریک کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے تو پھر بات ہوگی ریحام خان زلفی بخاری سے معافی مانگنی پڑی جھوٹا الزام لگانے پر، ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सोलंकी साहब, मैं क्विक कमेंट आपका चाहूँगी। रेहाम खान का जो मामला है, इससे मुतालिक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जुल्फी बुखारी पे, जो पाकिस्तान की मिल्कियत रूज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क में है, उस हवाले से कि करप्ट प्लान में वो शामिल थे वज़ीर आज़म के साथ मिलकर बेचने और उसको दोबारा ख़रीदने के हवाले से। तो वो डिफेंड नहीं कर पाई ख़ुद को बरतानवी अदालत में और अब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी है जुल्फी बुखारी साहब से। क्या इससे सबक लेना चाहिए, और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हतक इज़्ज़त के कानून की पाकिस्तान में हो जाए तो फिर क्या मुस्बत असरात होंगे उसके झूठे इल्ज़ामात के हवाले से? बरतानिया में इसका सबक यही है कि अगर आप किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए, और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान में इसका सबक ये है कि आप जिस पर जो भी इल्ज़ाम लगाना चाहें, चाहे आपके पास सबूत हो ना हो, आपको बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ताकतवर हैं तो आपको तो हरगिज़ नहीं डरना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आप हुकूमत या हुकूमती इदारा हैं तो आपको खुली छूट है फेक न्यूज़ की। जी ज़ैगम साहब, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद नहीं, शहबाज शरीफ साहब का जो है हतक इज़्ज़त वाला केस, उसके अंदर वो पेश नहीं होते, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उन पे। फिर 35 पंक्चर वाले बयान को बड़े आराम से हमारे यहाँ सियासी बयान कह दिया जाता है। हुकूमत आज बहुत सेलिब्रेट कर रही है जुल्फी बुखारी के हवाले से फैसला, तो क्या यहाँ पे भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह के कवानीन की ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है। अब सब पाकिस्तान में जो हतक इज़्ज़त है, डेफेमेशन है, ये एक इंडस्ट्रियल स्केल पर है, पूरे मुल्क में फैली हुई है। आपके मीडिया का एक हिस्सा है जिसका पूरा रोजगार, रोजी रोटी हतक इज़्ज़त पर चलती है। आपके सियासतदान हैं जिनकी सियासत हतक इज़्ज़त पर चलती है। इस तरह की हतक इज़्ज़त होती है जिसका दुनिया में तसव्वुर नहीं। यहाँ वो किताबें आप उठाकर देखिए, पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं बचा जिनके बारे में उन किताबों में क्या तौहीन आमेज, क्या गलीज बात है, जो उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी औलादों के बारे में नहीं लिखी गई। अखबारात में यहाँ क्या कुछ नहीं होता, बयानात में क्या कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि 70 साल की तारीख में पाकिस्तान में सिर्फ किसी एक फर्द को, अगर आपकी नॉलेज में है तो मुझे करेक्ट कीजिए, कि 70 साल में डेफेमेशन पर एक शख्स को सजा दी गई हो। और जब ये आला सतह पर इंस्ट्रूमेंटलाइज किया जाता है, इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है सियासत को रुख मोड़ने के लिए, जिस तरह के वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी किया, उनकी अपोजिशन भी करती होगी, तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक होता है, क्योंकि मुल्क की पॉलिसी और मुल्क में फैसला साजी मुतासर होती है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ना सिर्फ उन कवानीन को रिव्यू होना चाहिए, अदालतों को प्रोएक्टिव इसमें होना चाहिए और इनकी इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनानी चाहिए भी ज़रूरी है। आमिर साहब, और कोई कमेंट? क्या ऐसा दिन आएगा कि यहाँ से बरतानिया इंसाफ लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा इस तरह के मामलात पर? मुझे तो इम्कान नजर नहीं आता। जरूरत बिल्कुल है, जैसे कि ज़ैगम कह रहे हैं, बहुत जरूरत है हमें, लेकिन इम्कान नजर नहीं आ रहा है। एक तो देखें, अब तक जो भी डिफेमेशन, अगर कभी कभार कोई केस फाइल भी होता है तो उसमें अदलिया का जो ज्यादा प्रेस की मैं अगर बात करूँ तो उसके वाले से उनका एक हमदर्दाना रवैया होता है प्रेस के लिए। तो आपको मतलब है, जो हमारे मतलब है सहाफी हजरात हैं या सहाफती इदारे हैं, उनको लगता है कि 7 खून माफ हैं। और असल देखें, एक आम आदमी कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, चाहे कि थड़े पे बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन इफ यू आर अ ट्रेन जर्नलिस्ट तो आपको बात नाप तोल के कहनी भी है, लिखनी भी है, और बात करने का सलीका भी आना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि जी लिमिटेशन, तो मैं सिर्फ अगर प्रेस के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यकीनन हमारे यहाँ लाइबल और डिफेमेशन लॉज को इस मुल्क में है, लेकिन उनका इतलाफ नहीं होता। उन्हें मौसर बनाने की जरूरत है, और उसके लिए जाहिर है कि हमारा अदालत में, लेकिन आप देखें कि जो ओपन एंड शट केस मर्डर का होता है, कत्ल का, उस पर सजा नहीं होती, वो ट्रैक करता रहता है। तो ये तो फिर मतलब है बड़ा मुश्किल का काम। और हम इतने इम्यून भी हो चुके हैं झूठे इल्जामात के हवाले से कि कई लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जुल्फी बुखारी साहब को मुबारक हो, उनकी जीत हुई। शुक्रिया आपका आमिर ज़िया साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब और ज़ैगम खान साहब। आज बहुत अहम मौज़ूआत पे बातचीत हुई। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।